नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सियासी डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं, लेकिन ग़ालिबन सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ है, और यूँ एक तरह से कहिए कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एक इब्तदाइया हुआ है। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 20 तारीख को सियासी जमातों की है, उससे 3 दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सियासी लीडरान भी शामिल हुए, जिसमें बार काउंसिल्स के लोग भी थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदार भी थे। वहाँ जो बहुत से मुतालबात किए गए, उनमें एक बहुत दिलचस्प मुतालबा ये भी है कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और मौजूदा जो निज़ाम है उसमें जज साहिबान और जुडिशरी को कंट्रोल हासिल है मुकम्मल, जजों की तैनाती पे, उनकी अकाउंटेबिलिटी पे, और इस प्रोसेस को रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस की मौजूदगी में इंसाफ जो है पाकिस्तान में वो मुतासिर हो रहा है। और मुतालबा ये किया गया कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, जज साहिबान की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें जुडिशरी का रोल तो हो, लेकिन उसके साथ ही एग्जेक्टिव का भी रोल हो और बार काउंसिल्स का भी रोल हो। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने उस मौके पे क्या कहा, वो छोटा सा टुकड़ा भी मैं आपको सुनाता हूँ। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जो ताकत है, जो तरीका है, अवाम ने ये फैसला करना है। अवाम का फोरम पार्लिमान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि आप अपना रेजोल्यूशन में डालें कि 19th अमेंडमेंट रिपील करो। जजेस का तैनाती का जो तरीका है उसमें अवाम का सबसे ज़्यादा रोल होना चाहिए। उसमें ज़रूर बार काउंसिल का और बार फोरम्स का इनपुट होना चाहिए, और ऑब्वियसली जुडिशरी का इनपुट होना चाहिए। अब नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये एक बहुत ही दिलचस्प मुतालबा है, ये बड़ा जायज़ मुतालबा भी है, ये बड़ा सही मुतालबा लगता है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि ये मुतालबा इसी स्टेज पर क्यों आ रहा है जिस स्टेज पर ये आया है 10-11 बरस के बाद। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और चेयरमैन हैं सेनेट में डिफेंस कमेटी के, और वकील भी हैं। इस लिहाज से वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियो में ही ज्वाइन कर रहे हैं अरशाद भट्टी साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पाकिस्तान के मारूफ कॉलमनिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम्स में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं सईद काजी साहब, जो कि कॉलमनिस्ट भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब से करूँ, क्या आपकी हुकूमत का, आप सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के और वकील भी हैं, ये जो मुतालबा बिलावल भुट्टो से की तरफ से आया है और जो बार काउंसिल की तरफ से आया है, ये सही तो कह रहे हैं? इसमें क्या ख़राबी है? डू यू एग्री विद दैट? देखें जी, मैं पीटीआई गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो मौक़िफ़ पेश करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस मौक़िफ़ का इल्म नहीं है। ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो जाए तो उससे ऑफिशियल मौक़िफ़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। यानी 19th अमेंडमेंट के ऊपर आपकी हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का कोई पोजीशन है ही नहीं? मेरे ख्याल में इस वक्त वो प्रायोरिटी नहीं थी। और इसके बाद कोई हो जाए इनके कहने पर तो आई कांट से। तो ये शब खून मारा है अपोजिशन ने आपने? नहीं, मैं इसी पे आ रहा था जी। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको तो पता होगा, मैं अपनी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहा हूँ, इस पर मैं इतना ज़्यादा नज़र नहीं डाल सका इस कॉन्फ्रेंस पे। ये APC है जो भी कहलाइए, लेकिन इस पे PTI मदऊ नहीं थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक शिकायत है। मैं ज़ाती शिकायत नज़र नहीं आ रहा वैसे कोई PTI। मैं एक ज़ाती शिकायत करना चाह रहा हूँ आपसे, नहीं आपके तवस्सुत से। 2-3 हफ्ते हुए हैं, आबिद साकी साहब को मैंने फ़ोन किया, मुझे किसी वकालती काम था कोई उनसे, तो बड़े उन्होंने गर्मजोशी से, वैसे बड़ी शफ़क़त से पेश आते हैं हमेशा। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है उनकी मेरे से, मेरी फैमिली से। तो उन्होंने झट पहले से कि मैं उनसे अपनी फरमाइश करता कि आबिद साकी साहब ये फ़लाँ काम है, उन्होंने कहा यार हमने 17 तारीख को APC की हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 वीक्स अगो, और आपको बुलाना है आपकी पार्टी की तरफ से। मैंने कहा हाजिर जी, आप जब बुलाएं, आपका हुक्म है, तामील होगी। उसके बाद क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरी शिकायत है, आबिद साकी साहब से शिकायत है आपके तवस्सुत से। लेकिन मैं इस पर राय ज़रूर दे सकता हूँ, मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता हूँ। अब इसको आई कांट से। अच्छा, पहले इसी पॉइंट को देख लें, ये क्या वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया गया इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, बार काउंसिल की तरफ से? ये मेरे बार की सियासत एज़ यूजुअल। बार में तो PTI के वकील नहीं, एज़ यूजुअल नहीं, ये होता है, ऐसे ही होता है। ये एक ट्विस्ट करना, एंगल देना, चीज़ों को इस तरह ले जाना, यानी हुकूमत को खड़ा कर देना कि इनसे छीनना है। जब मैं आपको हरीफ समझूंगा, हलीफ नहीं समझूंगा,
تو پھر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت کو بھی بٹھاؤ، حکومت کو بٹھاؤ، اپوزیشن کو بٹھاؤ. آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کا رائٹ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ایک ساروں کا فورم ہے، پی ٹی آئی کا بھی، نون کا بھی، عوام کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی. تو آپ کو اس فورم پہ اپنی جانبداری نہیں دکھانی چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں اور اس میں مجھے تو بہت سارے ان کے اپنے سے یہ جو انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ احتسابی نظام ناکارہ ہو، تو اس میں آپ شامل ہیں. بار کونسل نہیں، آپ کے وکیل، آپ کے سارے کس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ اچک زئی صاحب جنہوں نے سارجنٹ کو کچلا تھا، اس کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب ان کے وکیل تھے. اچھا، شاباش. ہاں، تو اب یہ کوئی کامن سینس بنتی ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ کامران مرتضیٰ جو بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہ چکے ہیں، ان کے وکیل تھے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کس کے سارے وکیل تو کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری طرف. جو جرم ہوتے مجرم ہوتا ہے یا جو کرپشن جس پہ الزام لگتی ہے، جس کو لایا جاتا ہے، اس کے طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ وہ زیادہ پیسے پے کرتا ہے، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایلیٹ کے ساتھ. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کل آپ بچوں کے ساتھ تھے، تو آج آپ اس پیمرا کے ساتھ ہیں. آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو وہ یہ اچھا. پھر دوسری بات ہے، آپ کے ساتھ ہم نے موومنٹ چلائی تھی، ریاست ہوگی ماں جیسی، وہ کدھر گئی؟ پھر آپ کو ذاتی اس لیے دی تھی کہ ججز کو آپ گالیاں دیں، ججز کو تھپڑ ماریں، ججز کو عدالتوں میں بند کریں، اور وہ دل والے ہسپتال پہ حملے کریں. اپنی جوڈیشری میں آپ نے اپنی منجی کے نیچے سے کتنی ڈانگ پھیری ہے. وہ بات ہے نا، اپنا صاف کر، آپ لائیں، آپ بنے ساروں کے آگے. آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ سعید قاضی صاحب کو بھی لے لو. سعید قاضی صاحب، اگر پاکستان بار کونسل کی اس آل پارٹی کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت کو نہیں بلایا گیا، نہیں مدعو کیا گیا، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ ایک شگاف ہے اس کے اندر، یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے. کیونکہ یہ اپوزیشن کی تو نہیں تھی نا، ڈیفیسٹ ہے. یہ تو وکیلوں کی اے پی سی تھی، وکیلوں کی اے پی سی تھی. لیکن سعید قاضی صاحب، جو مطالبہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور ججز کی تعیناتی جو ہے اس کو براڈ بیس بنایا جائے. ابھی صرف جوڈیشری کو اس پہ کنٹرول ہے، اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشری کا انپٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی بار کاؤنسلز کا اور ایگزیکٹو کا بھی انپٹ ہو. یہ مطالبہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور خاص کر کے اس سٹیج پہ جب یہ آیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو ہم ہر جو انکلوژن ہے اس کو ہم بالکل اپوز نہیں کرتے. اب اس کو آپ گیون سرکمسٹانسز میں دیکھیں. ابھی میرے بھائی بٹی صاحب نے بات کی، مجھے ایک دن ایک عدالت میں جانے کا، لوور کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک مقدمہ تھا ایک صحافی کا اور اس کی بچی کے حوالے سے تھا. میں نے جو وہاں منظر دیکھا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جس طریقے سے جو زبان اور جس طریقے سے خاموشی سے سر جھکائے ایک جونیئر جج بیٹھے تھے، میں اب بتا نہیں سکتا آپ کو. اس کے بعد میں ایک اور بھی بات عرض کرتا ہوں. یہ بات بھی بڑی اب پختہ ہو چکی ہے کہ یہ جو لائرز باڈیز ہیں، اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وکیل سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے خلاف وکیل نہیں ملتا. چلے اس کو چھوڑ دیں. پی آئی سی میں جو ہوا لاہور میں، وہ آپ کے سامنے ہے. بھائی لوگ تو انٹچیبل بن گئے ہیں. میں یہ تجویز بری نہیں ہے، بالکل اس میں انکلوژن ہونا چاہیے. مگر ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ماشاءاللہ جتنے اعلیٰ سٹینڈرڈ افتخار چودھری صاحب کر گئے ہیں، میں اس پہ کوئی زبان نہیں کھولنا چاہتا کہ وہ کتنے اعلیٰ جو معیار انہوں نے مقرر کیے تھے، اتنی امپورٹنٹ، وہ بھی ہمارے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے. ہمارے پاس تاریخ وہ بھی موجود ہے جب اس طرح سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو جواب دے رہے تھے ملک قیوم صاحب کہ میرا زبان جارہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہوں. ایک جونیئر جو کلرک یا پیون بھی اس طرح بات نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بعد میں کیا ہوا، اس کا کچھ نکلا، انہیں ہٹا دیا گیا. یہ اپنی جگہ ہے. دیگر بے شمار تو بات یہ ہے کہ اتنی زبوں حالی ہے. اس طریقے سے ادارے جو ہیں دے ہیو بین بیکم راٹن ٹو دی کور. اس پہ ہمیں، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. کیونکہ یہاں کیا ہو گیا ہے، یہاں پارٹی ہو، پارلیمان ہو، ذاتوں خاندانوں کے بچاؤ اور اس کی پرسنلائزیشن ہو گئی ہے ہر ادارے کی. اب ادارہ، آج کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 8 ٹویٹس کیے. کیوں؟ ملک ارشد صاحب اگر ان کے گھر چلے گئے تھے، اس پہ انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا. مجھے جو ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایک رات میں کیسے ارشد ملک اپائنٹ ہوا، اور وہ جو رانجھا صاحب تھے، امجد اقبال رانجھا غالباً ان کا نام ہے، ان کو ان کے خاقان عباسی صاحب نے راتوں رات کیسے لگا دیا.
پھر مبینہ طور پر جو کہانیاں نکلی اور مجھے جوڈیشری کے بندے نے بتائی, میں نام نہیں لیتا, کہ جناب ناصر جنجوعہ صاحب اور ارشد ملک صاحب کے درمیان کیا مکا مبینہ طور پر ہوا, وہ مجھے بتا دیں. اگلی ویڈیو جس کا دھمکی دی جا رہی ہے وہ پکچرائی, وہ فلم کہاں پہ بنی, شاہنور اسٹوڈیو میں بنی, یا اس کا بھی میں بتا دوں. تو سوال یہ ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں, ہمارے نالج کے لیے کر دیں, کیونکہ آپ کو اس کا علم ہے. جج ارشد ملک کی تعیناتی خاقان عباسی صاحب کی, جب خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے تب ان کو پنڈی سے لا کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ لگایا گیا تھا. ایک راتوں رات سے ایک جج سے, غالباً ان کا نام امجد اقبال رانجھا صاحب تھا, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی, ان کو ہٹا کے راتوں رات یہ لگے تھے, اور اس وقت خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. اور میں ساری کہانی, مجھے جو بات بتائی ہے وہ بڑے معزز آدمی, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, کہ سب کچھ یہ تو طے تھا, لیکن چیزیں اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پہلے طے پایا تھا. اور بعد میں جب یہ جاتی عمرہ گئے تھے, ان کو پیش کیا گیا تھا بڑی سرکار کے سامنے, تو وہ بڑے نانا تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی کوئی سول سرچنگ کریں, اس ملک کو ایسے چلانا ہے, آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. تو یہ میرے خیال میں دھڑوں کی سیاست ختم کریں اور اس ملک کے عوام کا سوچیں. جی محیط بھائی. اچھا میرے ساتھ رہی, میرے ساتھ رہی. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اگر آپ اس کو وضاحت کر سکیں کہ پوائنٹ کو تو میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ براڈ بیس ہونا چاہیے, ان پٹ صرف جوڈیشری ہی کوئی جج صاحبان کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرے ذہن میں ایک کیڑا سا ہے کہ اس موقع پہ ساری اپوزیشن اور بار کاؤنسل اس نقطے پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر, اس کی کوئی وجہ ہوگی سیاسی؟ پہلی بات تو یہ, وجہ ضرور ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ محترم سعید قاضی صاحب کے لیے کہ 14 ٹویٹ کیے الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے, 8 نہیں کیے, 14 کیے. دوسری, اور کس وجہ پہ کیے, کیونکہ میرے باپ کو اشتہاری قرار دے دیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ سرنڈر کریں واپس آ کے. یہ ایک انہوں نے گستاخی کر لی. تو وہ چیف جسٹس سے سوال پوچھ رہی تھی, آپ پہ بھی دباؤ ہے آپ. اور مزے کی بات سنیں, جن عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا اور جن کی وجہ سے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف 14 ٹویٹ وہ فرما رہی تھی. یہ ہے حال. اور دوسرا جو ارشد ملک صاحب ملے ہیں وہ آئی سی یو میں ملے تھے, جو گھر آئی سی یو بنا تھا نا 8 ہفتے کی طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. جب ہم نے نواز شریف صاحب کو کہا, اور جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ جا کے اپنا علاج کروا لیں, 1 گھنٹے کی سرجری کر, تو جج ارشد ملک صاحب نے اس وقت ملے, اس وقت طبی ضمانت پہ تھے نا. آپ اتنی انفارمیشن کہاں سے نکالتے ہیں؟ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ آخری بات, میں بھی سارے اخبار پڑھتا ہوں, آخری بات یہ مجھے نہیں ملتی, آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ ویسے بھائی دیکھیں, ہم تو کام دھندہ یہ ہے, آپ تو اینکر ہیں نا, ہم تو روٹی لگانے والے ہیں, تجزیہ نگار, اور سعید قاضی صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ الحمدللہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا, بڑی پلاننگ کے تحت 2005 میں ان کی ویڈیو بنی تھی ارشد ملک صاحب کی, جو ملتان میں جو آبجیکشنبل ویڈیو, اس ویڈیو کو خرید لیا گیا, اور جو چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا, جو پجارو دی تھی ویڈیو کو چیک سے خریدا گیا, ہاں وہ ڈس آنر ہو گیا. جو پجارو دی گئی تھی وہ جعلی نکلی. اچھا وہ پجیرو جعلی نکلی, ہاں پجیرو جعلی, اور چیسر نمبر, گاڑی چیز نمبر اور تھا, اوپر سے اور تھا, نیچے سے اور تھا, وہ بھی نکلا. اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ خواجہ حارث صاحب نے, بشیر صاحب نے کہ عدالت میں درخواست دی کہ ہم آپ کے پاس کیس نہیں سنا چاہتے. انہوں نے کہا نہیں میں تو سنوں گا. یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں چلے گئے, تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں سنیں. پھر بشیر صاحب نے معذرت کی, پھر ان کو لگایا. بشیر صاحب نے پھر معذرت کیوں کی؟ بشیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جب ایک ان کی پوزیشن کنٹروورشل کر دی گئی, وہ کہہ رہا ہے آپ جب میرے پاس, میں جج ہوں, آپ آئے ہیں, تو آپ جب کہہ رہے ہیں آپ پہ ٹرٹ نہیں, تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا, ہائی مورل گراؤنڈ لی, وہ چھوڑ دی. اب ادھر کیس لگوائے. مجھے تو شک ہے, میں تو اس پہ یقین ہوں کہ جو فلیگ شپ میں چھوڑا ہے وہ بھی ارشد ملک صاحب نے زیادتی کی, کہ اس پہ سزا ملنی چاہیے تھی. ایون فیلڈ اور یہ جو العزیزیہ میں زیادہ ملنی چاہیے تھی. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے آج کہتے ہیں 2 نمبر جج کو لائے, 2 نمبر جج سے ملے, 2 نمبر جج سے ملاقاتیں کی, 2 نمبر جج کو لگایا, 2 نمبر جج کے آگے کیسز لگوائے, اور 2 نمبر جج سے ریلیف لیے, پھر 2 نمبر جج کو ایکسپوز کیا. اور پھر الحمدللہ آج اسی عدلیہ میں, اسی ایون فیلڈ نے جہاں مرغی چور, اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرغی چور کو اور 7 اور اس کو ضمانت نہیں ملی تھی, ان کو مل گئی. اور 5 اعتراضات اٹھائے تھے, آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا صاحب نے سپریم کورٹ میں. سر یہ ولی صاحب کو بھی میں ٹھیک ہے, اس لیے میں کہنے لگا تھا کہ میں گھر جاؤں, میری رائے نہیں لینی ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی میں نے تو صرف شکایت ہی کی تھی, ابھی تو میں نے رائے کا اظہار ہی نہیں کیا اس موضوع پہ. بالکل. اور میری عرض ہے, ہم بالکل دونوں مہمان آپ کے بالکل ٹینجنٹ پہ گئے ہوئے ہیں. یہ موضوع بالکل ایک اور ہے,
आइन की 19वीं तरमीम के नीचे आला अदलिया के जजों की तकर्री और उस पर उनकी राय वो बिल्कुल अलग मौजूद है। लेकिन ये तो मातहत अदलिया की बात है, ये जो अकाउंटेबिलिटी जजेस और ये मैं एक प्रोसेस की बात हम कर लें। कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये तो हमारा हक है ना कि हम किस पे बोलते हैं। हाँ नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मौजू कुछ और है, आप टेंजेंट पे चले गए। मैं बोलना चाहता हूँ ना, असल पॉइंट पे तो हम आए। जी जी, आप बताएं। देखें जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे वहाँ मदऊ किया होता है इन्होंने, जो कि उन्होंने कहा था करेंगे लेकिन नहीं किया। तो ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं इनका मेरे पास जवाब भी है और इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री। जवाब क्या है? उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। देखें, बात यह है कि 1994 तक जजों की तकर्री का एक तरीका जो था वो कुछ और था। ठीक है, मीनिंग आइन की वो शिकें तो वही रहीं, 18वीं तरमीम तक वही रहीं, बुनियादी फर्क क्या पड़ा है? उसकी तशरीह 1994 के अंदर ये होता ये था कि एग्जीक्यूटिव की मुशावरत से जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स होती थी। बिल्कुल सही। मुतल्लिका गवर्नर इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते थे दोनों, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस। ये एक मुशावरत के जरिए होता था और उसमें बीच में ज़ाहिर है आइन की वो इंटरप्शंस भी आई, वो जो पीरियड डिसरप्शंस हुई, ठीक, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशंस हुई, तो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा गालिब आया हुआ था जो जजों की अपॉइंटमेंट पर। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो एतराज़ डाला है, इसके पीछे जो हिस्ट्री मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो 1994 का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले ये किया कि पीपीपी गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने सजाद अली शाह साहब को 4 या 5 जजेस को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। ठीक है, 1993 और 94 में, 93 में शायद उनको बना दिया या 94 के शुरू में बना दिया, ठीक, 4-5 जजेस को सुपरसीड करके। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके जरिए और उनकी मुशावरत से जजों की तकर्री होनी थी, उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। और बिलावल साहब के पापा ने वैसे ये वाक़या है, कहते हैं कि किसी एक मौके पे उनके साथ ऐसी कोई गुफ्तो शनीद की जो कि इतनी तल्ख थी कि सजाद अली शाह साहब, जिनको किसी वजह से उन्होंने 4 जजेस को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस समझती थी कि मेरा लॉयलिस्ट होगा, और वो उन्होंने एक फैसले में मियां नवाज शरीफ की जो बहाली थी उसमें एक डिसेंट उन्हीं का था। बिल्कुल सही। और उनके अल्फाज थे कि उस जजमेंट में, ये भी काबिल गौर अल्फाज केस में जो भी, वो तो खैर बेनज़ीर साहबा की स्टेटमेंट थी, इस जजमेंट के अंदर अल्फाज डिसेंटिंग नोट में थे कि इट इज स्ट्रेंज दैट 2 सिंधी प्राइम मिनिस्टर्स आर sacrificed on the altar of Article 58(2)(b and a Punjabi Prime Minister comes and the tables are turned। ये जजमेंट के अल्फाज हैं। Anyway, इसको देखते हुए उन्होंने इनको लगा तो दिया, लेकिन समझा कि हर चीज़ इनकी मर्जी की करेंगे। जब वो ज़्यादा उन्होंने आपे से बाहर हो गए, वो इनकी मामा जो इनको शहीद कहते हैं और इनके पापा, तो फिर सजाद अली शाह साहब ने भी कहा मैं भी देखता हूँ, और उसके नतीजे में 1996 में एक जजमेंट आई अल जिहाद ट्रस्ट केस की, जिसको जजेस केस कहते हैं। ठीक। और उसमें आइन की शिकें वही रहीं, लेकिन उसमें यह तय हो गया कि जी जो भी मशावरत होएगी, चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है। और ये है अल जिहाद ट्रस्ट, और ये 96 में ये तशरीह हो गई थी। ठीक है। और ये भी उसी तशरीह में आ गया था। सजाद अली शाह साहब भी माशाल्लाह, नहीं तो फिर 19th अमेंडमेंट की है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, सजाद अली शाह साहब ने भी अपनी बारी पे अपने मामले में उस केस में फैसला नहीं लिखा। वो फिर ये उसके नतीजे में ही वो निकला था कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। वो आज भी कायम है, वो तशरीह हुई है उस वक्त की, आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट होते हैं जो नंबर 2 पे होते हैं रिटायरमेंट पे। अब जो मुतालबा कर रहे हैं, अब ये 18वीं तरमीम में असल में इन दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर ये किया। 18वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट का भी एक पार्लिमानी बोर्ड एक इन्वॉल्व होगा, पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमेटी, उसमें बार के मेंबर्स को भी ले आए। पहले तो सिर्फ मुशावरत गवर्नर की, प्रेसिडेंट की और चीफ जस्टिस की होती थी। फिर 19 क्यों करनी पड़ी? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, उसमें हुआ यही कि 19th अमेंडमेंट यूँ करनी पड़ी कि उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए थे, तो उन्होंने इस बात को आज़ादी अदलिया के ख़िलाफ़ समझा कि पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं। 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे 1996 में एक और केस था, महमूद खान अचकजई केस, उसमें वज़ा कर दिया गया था कि पाकिस्तान के आइन के 4 सुतून हैं, बेसिक फीचर्स, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इस्लामिक प्रोविजंस। तो कहते थे इन 4 सुतूनों से बाहर जाके कोई आइनी तरमीम भी हो तो उसको भी गैर आइनी करार दिया जा सकता है, आइनी तरमीम को भी, विद 2/3 मेजॉरिटी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने, लेकिन ये इंडिया में होता रहा, 4-5 केसेस में स्ट्राइक डाउन हुई है। पाकिस्तान की कोर्ट ने अभी तक स्ट्राइक डाउन नहीं की अमेंडमेंट, लेकिन वजह कर दिए वो सुतून।
تو افتخار چودھری صاحب نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا کہ جی یہ اس ستون کے خلاف ہے یہ طریقہ, یہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری میں چونکہ یہ انٹرفیئرنس ہے پارلیمنٹ کا اوور آئنگ بریک سے پہلے یہ بلاول اور اس وجہ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ میری عرض ہے اس نے افتخار چودھری صاحب نے یہ کہا, اس آخری بات ہے, افتخار چودھری صاحب نے یہ کہا کہ بجائے کہ ہم ایک آئینی ترمیم کے کسی حصے کو اسٹرائک ڈاؤن کریں, آپ خود ہی اس کو ماڈیفائی کر دیں کہ جوڈیشری کی پرائمیسی ابھی کی سگنیفیکنس ادھر کیوں ابھی کی سگنیفیکنس نہیں, میرے خیال میں بالکل بڑا اچھا سوال ہے. میرے خیال میں وہی چاہتے ہیں کہ ان کی ماما اور پاپا والا وہ زمانہ آ جائے جب وہ سجاد علی شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کا دباؤ ڈال رہے تھے, ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس اس طرح کی آ جائے میرے خیال میں. چلے ایک اور یہ کیونکہ یہ جتنی عدلیہ کی آزادی کے حق میں یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ آج اپنے بیان دے رہی تھیں, یہ ہمیں ہی پتہ ہے. ٹھیک, اچھا اب تک کی بحث جو ہے وہ اس حوالے سے ہوئی. ناظرین تھوڑی سی سیاست کی طرف بھی آ جاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا سا گیئر لے کے آتے ہیں پولیٹیکل ٹریک کے اوپر آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان بار کونسل کی جو آل پارٹی کانفرنس تھی, اس کا جو معمہ, اس کی جو میسٹری ہے کہ اس میں 19ویں ترمیم پہ حملہ اتنے بھرپور انداز میں کیوں کیا گیا, جس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہے, معمہ کسی حد تک تو ہم نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پوری طرح سے وہ سالو نہیں ہو سکا. ولید اقبال سر, دیکھیں جی یہ بات جو ہے اس میں مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا چیز ہے. میں نے آپ کو ساری ہسٹری اس لیے بتائی. میں بائی دا وے یہ 19ویں ترمیم میں جو تبدیلیاں مانگ رہے ہیں یہ اصولاً میں نے آپ کا کہا نا کہ فروغ نسیم صاحب کے ذریعے یقیناً آفیشیل پوزیشن گورنمنٹ کی بھی آئے گی. یہ یقیناً ایسی ترمیم ہر گورنمنٹ کو سوٹ کرے گی, میں وجہ بتاتا ہوں. اور یہ کوئی اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہوں گے. ہر گورنمنٹ کو سوٹ اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہر گورنمنٹ اصولاً وڈ وش کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں اس کا بھی حصہ ہو, کوئی اس کی بھی کوئی اثر رسوخ ہو, کیونکہ اس وقت وہ پرائمیسی اور ویٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس ہی ہے مستقرر کا. ٹھیک ہے, تو ایسی امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک اب اس کو انہوں نے جوڑ دیا نا. اب اس کو اس ٹکڑے کو اگر آپ سنیں تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری کے اوپر اٹیک اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ حکومت کے کنٹرول میں. ایک سائڈ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری اپنے اپوائنٹمنٹس خود کرتی ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری جو ہے حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اس جوڈیشری کو استعمال کر کے پاکستان کی سیاست کو چلایا جا رہا ہے. یہ ان کا اور جی میں نے اب عابد ساقی صاحب کا ذکر جب شروع میں کیا, انہی کے ساتھ میں ایک پینل پہ تھا, آسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں پچھلے سال ایک کانفرنس تھی اور میں نے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. میں آئی اسٹینڈ بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ آرٹیکل 62(1)(f) آف دا کانسٹیٹیوشن از دا نیو 58(2)(b). پہلے 58(2)(b) ہوتا تھا تو پوری اسمبلی کو فارغ کرنا پڑتا تھا, اور اب یہ 62(1)(f) ہے جس سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اسپیسیفک ہو گئی ہے. یہ اب اسپیسیفک ہو گئی ہے, اور یس اس میں جب تک عدالت ڈکلیئر نہ کرے وہ ایک شخص ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. اب ڈسکوالیفائی بہت سے لوگ ہوئے ہیں, ذرا زیادہ نمایاں طور پہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں, ویسے تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہوئے ہیں, اور بہت سے MNAs جو ہیں جن کے نام لوگ جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تا حیات, صرف ہمیں اس کا نہیں پتا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے, اور اس میں قصور ان کا بھی ہے. یہ نہیں سمجھے انہی دونوں پارٹیاں کو جو آج APC میں بیٹھی ہوئی ہیں, اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں, وجہ بتاتا ہوں جی میں اس کی کیا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل. جب آصف سعید کھوسا صاحب وکیل ہوتے تھے انہوں نے 62(1)(f) پہ لکھا. حکومت کے کر رہی نہیں ایبسولوٹلی ناٹ جی. یہ ان کے کلازٹ میں اتنے اسکیلیٹنز ہیں, بھائی قطری خط کوئی لے کے آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 62(1)(f) پہ پورا اترے گا. اب میں نے میں نے نہیں آپ کو کہا کہ میں پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤں. ابھی تو 2 منٹ نہیں جی, میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے, میں I'll try and conclude my point. 62(1)(f) پہ آصف سعید صاحب نے, کھوسا صاحب نے ایز اے لائر ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کیونکہ جنرل ضیاء الحق اس کو 8ویں ترمیم کے بیچ میں لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ایز اے سپریم کورٹ جج انہوں نے اپنی ججمنٹ میں پھر کسی اور موقع پہ کہا کہ جی میں نے وہ تنقیدی آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا ایز اے لائر when he was a practicing lawyer, as a judge and sitting in judgment. انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے ایز ججز کہ جب آئین اس طرح سے بنا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ اور اس طرح کیری آؤٹ کرنا ہے, ہم اس کے پابند ہیں. بات قصور ان کا پتہ ہے کیوں ہے کہ جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی PPP والے منتیں کر رہے تھے میاں نواز شریف کی کہ 62(1)(f) کو نکال دو, اور وہ نہیں مانے, سوچتے ہوئے کہ شاید زرداری صاحب ایک دن لٹک جائیں گے اس کے اوپر, اس لیے نہیں مانے اور خود لٹک گئے. یہ جو پاکستان بار کونسل کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جس کو سپورٹ حاصل ہے اپوزیشن کی, جس میں حکمران جماعت کو بلایا نہیں گیا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس حد تک یہ ہوئی 3 دن پہلے اس ملٹی پارٹی کانفرنس سے, آل پارٹی کانفرنس جو 20 تاریخ کو ہونی, کتنا ایک امپیکٹ ہوگا اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا شیپ کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, 0 = 0 اس سپوزیشن پہ اب مجھے دیکھتے ہی نا میرا دل پسیج جاتا ہے, ترس آ جاتا ہے, نامعقول حد تک ترس آ جاتا ہے اس سپوزیشن کو دیکھتے ہی, 2 سالہ پرفارمنس دیکھتے ہی. کمپرومائزڈ, کرپٹ, چوروں اور اپنی 40 سال کھا پی کے
مال بچاؤ آل بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام، اور سارا کبھی اس کے شیلٹر کبھی اس کا شیلٹر، یہ جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں یہ مجھے بتانا فرمائیں گے کہ ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ میں کیوں تھیں؟ یہ کوئی بتا ان کے ساتھ جو صدقے کے بکرے وہ جعلی اکاؤنٹ سے کیوں تھے؟ جعلی پیسوں سے صدقہ ہو جاتا ہے اسلام میں، یہ جائز ہے؟ یہ مجھے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جی، یہ بالکل آن پوائنٹ ہیں، اور یہ مجھے کہ 62(1)(f) لاگو ہوتا ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نکال دیتے ہیں آئین سے اس کو۔ یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو روٹی کپڑا مکان کا بھٹو صاحب 0 پوائنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا، آج بھی اس 0 پوائنٹ پہ کیوں ہے؟ یہ اچھا یہ بتا دیں ان کے پاس 1.5 ارب کہاں سے آیا؟ محنت کی، نوکری کی، کوئی بزنس کیا؟ مجھے بتا دیں یہ کیسے 1 سال میں ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنیوں کے اور چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں؟ یہ مکھیاں، مچھر اور یہ لاڑکانہ میں ایڈز اور یہ جو سیور، یہ لوگ کون ہیں سندھ میں رہتے ہیں؟ انسانوں کے لوگ ہیں؟ یہ انسان ہے کہ کوئی جانوروں سے آگے مخلوق ہے؟ یہ مجھے بتائیں گے یہ کمپنی جو چل رہی تھی کمپنی، اس کمپنی کا منشور کیا تھا؟ سرے محل، ایون فیلڈ، مے فیئرز، لٹو پٹو۔ آپ مجھے بتائیں گے 48 مرتبہ وہ زرداری صاحب گئے دبئی میں اپنے ذاتی ٹورز پہ، تو یہ ذاتی پیسہ کیوں نہیں لگایا؟ مجھے بتائیں گے جب زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت کتنا پیسہ تھا، اب کتنا ہے؟ مجھے بتائیں گے کہ کچھ بے نظیر بھٹو صاحب کی جائیداد ان کو جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بے نظیر صاحب نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ بنیادی طور پہ اگر اس کو ایک لائن میں کرے جائیں، آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، اور اپوزیشن پہ مجھے کیوں ابو بچاؤ نہیں اس میں وہ کھال بچاؤ سارے۔ صحیح قاضی صاحب، جو آل پارٹی جو یہ کانفرنس ہوئی ہے بار کاؤنسل کی، اس میں 2 بڑے دلچسپ قسم کے نقطے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ صحافیوں کے اوپر جو کیسز درج کیے گئے ہیں بغاوت کے، وہ ناقابل قبول ہیں، یہ چیز بالکل بہت خلاف ہے انسانی حقوق کے۔ لیکن پھر ساتھ ہی اگلی ہی لائن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر صحافیوں کے اوپر کوئی اعتراضات ہوں تو انہیں اٹھایا نہ جائے بلکہ ان کے خلاف مقدمے عدالتوں میں لائے جائیں۔ دونوں میں سے کون سی چیز، ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کہ ریاست کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر ریاست مقدمہ لائے یا ویسے ہی اٹھا لے، دونوں میں سے کون سی بہتر آپشن؟ میں نے تو ایک اور تجویز دی تھی، اور وہ میری تجویز یہ تھی کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں، یہ میں 85 سے صحافت میں بھی ہوں، آپ 85 سے تمام ایجنسیز کو لگائیں، جس نے جو پرکس لیے وہ باہر نکال دیں۔ یہاں صحافت کی خرید و فروخت کب شروع ہوئی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی، ذرا نکال کے دکھائیں۔ یہ ہونڈا 70 سے جو ہے وہ کیسے آئی SUVs پہ، وہ ہمیں بتا دیں۔ قاضی صاحب سنا اس میں بہت شرفا کے نام آتے ہیں، ضرور کیسے؟ صحیح قاضی صاحب، میں نے پرانے سول سرونٹ سے سنا ہے کہ اس میں بڑے شرفا کے نام آتے ہیں، وہ لسٹیں بڑی لمبی ہیں، وہ صحیح قاضی صاحب وہ لسٹیں بڑی لمبی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب بہت زیادہ بول رہے تھے اسی چیز کے حوالے سے، لفافوں کے اور سب چیزوں کے، تو مجھے کسی سول سرونٹ پرانے جو ریٹائرڈ تھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں ذاتی طور پہ اس نالج میں ہوں کہ ہم ان کو ہر مہینے دیتے تھے، اور وہی صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت بڑی تقریر کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے منسٹری آف انفارمیشن کا یا IB کا، اس سے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکے گا۔ نہیں تو وہ تو اچھا کر رہے تھے، جو اس بیماری میں مبتلا تھے اسی کی چرچا کر رہے تھے کہ اس میں نہ ہو۔ صحیح خاصا بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو واقعہ سچا سنا رہا ہوں۔ میں یہ چلیں اچھی بات کی آپ نے، اس طرف نہیں جاتے، مگر آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ یہاں ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں ریاست کے مختلف دڑوں میں، اگر کسی چیز کو منہا اور منفی کر دیا گیا ہے تو اس ملک کے عوام ہے۔ یہاں پہ یہ تو بحث ہو رہی ہے جج کیسے لگانا ہے اور کس کا لگے اور کس کا نہ لگے، یہاں پہ اختیارات کی تقسیم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم، یار میں 18ویں ترمیم کا کیا کروں؟ یہ تو میرے ولید بھائی بیٹھے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، میرے جو رائٹس لکھے ہیں مجھے وہ رائٹس ہی دے دو یار، باقی 18ویں ترمیم جہنم میں جائے، اس کے 1 سے لے کے 40 تک جو ہے وہ دے دو، اسے پرنسپل آف پالیسی بند کر۔ بات یہ ہے، یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے، اور ریاست، میں آج پھر کوٹ کروں گا ایک بڑے آدمی کو، اٹ ہیز بیکم اے کمیٹی ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی۔ آج میں اپنی گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آج رپورٹ آئی ہے کہ پتہ نہیں 15,000 ارب روپیہ ہمارا جو ہے یہ گاڑیوں کا سیکٹر کھا گیا۔ اس سے پہلے IPPs کی رپورٹ آئی تھی، یہ کھا گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، ہمارا ان سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ جو جتنی بڑی بڑی قانونی، اور پھر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا جو پکڑتے ہیں بندہ، پورے وکلاء کی ایک انتہائی سپک اینڈ سپین سوٹ پہن کے ایک قطار کھڑی ہو جاتی ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوام کی سیاست کو بحال کیسے کیا جائے؟
ہم اس سیاست کو اس اشرافیہ کی اپنی گندی لڑائیوں سے اور اپنے گندے پیسوں کی لڑائیوں سے اور اس کھینچا تانی سے نکال کے اسے زمین پر کیسے لائیں, کھیتوں میں کیسے لائیں, کھلیانوں میں کیسے لائیں, وہ نہیں ہو رہا. اب مجھے بتائیں, ہر جگہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ بن گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے اس نے ایک بھتیجے کو LLB بھی کروا لی, سچی جھوٹی. لوگ اب عدالتوں پہ اتنا ایمان نہیں رکھتے جتنے قبضہ گروپوں پہ رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, اور جج نہیں فیصلے کرتے ان کے خلاف. میں آپ کو باتیں زیادہ نہیں کر سکتے ہم. جی بتائیں. ٹھیک, ذرا روکیں ولی صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ سینیٹر ولی صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے, ریاستی ادارے جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو, خاص کر کے جرنلسٹ کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, وہ گم ہو جاتے ہیں 4-5 دن کے لیے, پھر واپس آ جاتے ہیں. واپس آ کے کوئی کہتا ہے میں سیر پہ چلا گیا تھا, میں دوسری بیوی کو ملنے چلا گیا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو پھر دوسری آپشن یہ ہے, اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریاستی اداروں کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کسی نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, کسی نے باہر کے کسی سے پیسے پکڑے ہیں, کسی کے بینک اکاؤنٹ میں ایسے پیسے ہیں, یا اس کا سٹائل آف لیونگ ایسا ہے, یا گاڑیاں اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں, تو پھر اس کے اوپر ایک کیس لے کر آئیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ کسی دشمن کی ایجنسی سے کر رہا ہے. لیکن یہاں بار کونسل نے آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ, 2 کانٹراڈکٹری باتیں کر دی ہیں. ایک لائن میں لکھا ہے کہ صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات, میڈیا ہاؤسز پر پابندیاں اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں, اور ریاست اور لاپتہ کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی, اور مطالبہ کیا کہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے. پھر اگلی لائن میں لکھا ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کی آڑ میں شہریوں کی آزادیوں اور بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. اجلاس اس کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے لایا جائے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ریاست کے پاس بیسکلی طور پہ 2 آپشنز ہیں جس میں آپ کی حکومت کا رول ہے. یا تو اگر کسی سٹیزن کے خلاف یہ ایویڈنس ہے کہ وہ ایک ایسی کارروائی کر رہا ہے جو قانون کے خلاف ہے, پیسے پکڑ رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, کسی کو انفارمیشن چوری کر کے دے رہا ہے, کسی ادارے سے نکال رہا ہے, تو پھر اسٹیٹ ایجنسیز کو اس کے خلاف کیس لانا چاہیے. لیکن جو کیس لائے ہیں ابھی ریسنٹلی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس بھی نہیں لانے چاہیے. تو آپ اس کا حل, آپ کی 2 کیسز تھے, اور بلکہ میرے خیال میں جو اتنا یہ شور مچتا ہے, میرا اپنا بھی ویو ہے اس پہ آن مسنگ پرسنز, اور میری والدہ اس کمیٹی کا حصہ بھی رہی ہوئی ہے, کمیشن کا. اچھا. اور کچھ لوگوں کی بازیابی میں بھی ان کا کوئی کردار رہا جس پہ مجھے بڑا فخر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا اولین فریضہ, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, اپنے شہریوں کی جان و مال کا حفاظت ہے. اینڈ یس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی جمہوری نظام ہے کہ اگر کچھ افراد لاپتہ ہو بھی گئے تو دیکھیں کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر کارروائی کی. اب دیکھیں نا, یہ عدلیہ کی تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ داد بھی نہیں دیتے کہ کس طرح انہوں نے چڑھائی کی, کس طرح پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, کس طرح شری مزاری صاحبہ نے, کس طرح شبلی فراز صاحب نے, کس طرح اسد عمر صاحب نے. ایوری بڈی سیڈ وی سپورٹ. تو کیس ہونا چاہیے, بالکل کیس ہونا چاہیے, اور قانون کے طریقے سے کسی کو اٹھا کے جانا بالکل جائز نہیں پڑے گی نا. ایک آپشن پہ آنا پڑے گا کہ اگر ایویڈنس ہے کسی کے خلاف تو پھر کیس کریں, اس کے خلاف کیس لے کر آئیں یا اس کو اٹھا لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے میرے ملک سے, میری زندگی میں یہ ختم ہو جائے کہ غدار اور کافر. ٹھیک, کہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں, کوئی غدار نہیں ہے. اور غدار ڈکلیئر کرنے کا ریاست کا ایک فورم ہونا چاہیے کہ یہ غدار ہے یا یہ کافر ہے. یہ غدار کی ٹرمز تو بڑی جنرلائز ہے نا, نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی نے اگر سرکاری کاغذات نکال لیے ہیں, کسی نے لاء کی وائلیشن کی ہے. 2 ہے نا, 2 چیزیں چلی پوری دنیا میں, ایک نظریہ ضرورت اور ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں, جیسے پہلے ہوتا تھا. اب یہ غدار اور یہ کافر کوئی حکومت بھی ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسرا, مسنگ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب شروع سے ہی اب ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں مافیا بیٹھا ہے, میڈیا میں کرپشن, پرانے دور کے نوازے ہوئے لوگ ہیں, میڈیا میں کرپشن ہے, میڈیا مال بنا رہا. اب عمران خان صاحب کے پاس سارے ادارے ہیں, ساری چیزیں ہیں, اور تمام طاقتیں ہیں جو اس وقت ملک میں ہیں, وہ ان تو کے کیس بنانا چاہیے. سب سے پہلے ایکسپوز کریں کہ سر یہ کالی بھیڑیں ہیں, وہی نا, FBR سے کسی کا نمبر 1 FBR, نمبر 2 IB, نمبر 3 چوری کر کے تو نہیں نکال سکتے. نہیں, آپ کو لیگل پروسیس سب وہ تو آپ کا وہ جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے نا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ شروع یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں تو کسی کا بھی ریکارڈ نکال کے ٹی وی پہ چلا دیتے ہیں, یا معافی دے دیں یا مافیا کو بے نقاب کریں. کیا ہوتا کیا ہے پاکستان میں, جرنلزم کیسے ہوتی ہے. سارے ٹیلی ویژن چینل میں لوگوں کے ڈاکومنٹ نکال لیے جاتے ہیں, پرائیویٹ کاروبار کے, یہ FBR کے, یہ بزنس کے, جو چوری کیے ہوئے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. یہ سوال تو کبھی ریز ہی نہیں ہوا کہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی کہاں سے. اس کے بارے میں تو عدالتوں نے بھی کوئی نہیں پوچھا, کہتے ہیں اگر ایکوریٹ ہے تو ٹھیک ہے. ہاں, لیکن سر ایک ٹرمپ کا تو آج تک کوئی نہیں نکال سکا ٹیکس ریکارڈ امریکہ. نہیں, ایون یہ یاد آ گیا کہ لوگوں نے کلاسیفائڈ کیے ہوتے ہیں
وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے یہاں تو بڑی آسانی سے ریلیز ہو جاتے ہیں امریکہ میں. ہمارے یہاں 25 سال کے بعد ہمارے یہاں تو بڑی آسانی سے بات ہے. لے لو, پروڈیوسر صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے کی بحث تو آپ نے دیکھی آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے بھی, بار کونسل کے حوالے سے بھی, لیکن آج ایک اور بھی بہت ہی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ اس وقت ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی حکومت کو یہ حکم دیا ہے, یہ احکام جاری کیا ہے, انسٹرکشن دی ہے کہ فارن سیکرٹری جو ہیں پاکستان کے, وہ اس لندن میں برٹش پاکستان کے ہائی کمیشن کے تھرو نواز شریف صاحب کو 22 ستمبر تک مجبور کریں, ان کو لے کر آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, ان کو سرنڈر کروائیں. یہ نواز شریف صاحب کے لیے کس قسم کا چیلنج ہے پولیٹیکل طور پہ, اور خود عمران خان حکومت کے لیے یہ کس قسم کا چیلنج ہے, اس پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ کی حکومت کیا کرے گی جبکہ کورٹ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ فارن سیکرٹری جو ہیں وہ یہ چیز کر کے دکھائیں؟ مجھے جہاں تک اس بالکل علم ہے اس چیز کا, اس کورٹ کے حکم کا, وہ یہ ہے کہ فارن سیکرٹری, کیونکہ وہ سارے سفارتی افسران کے سربراہ ہوتے ہیں. یہ تو ایک دن پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس کے تھرو, لیکن آج یہ مزید بات انہوں نے کی ہے کہ فارن سیکرٹری کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے, مجھے تو اگر تھوڑی سی حیرانی ہوگی اگر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ان کو لے کے آئیں, زیادہ سے زیادہ یہی کورٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ ان تک وارنٹ پہنچائیں. ان کو لے کے آنا تو تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب برٹش گورنمنٹ, کیونکہ ان کی سرزمین پہ وہ ہیں, اور جب وہ کنسنٹ کرے گی اور وہ کنسیڈ کرے گی تو پھر ہی وہ مجبوراً. تو آپ کی گورنمنٹ یہی کرے گی کہ میکسیمم وارنٹ سرو کر دیں گے. جی, اور کورٹ بھی آرڈر میکسیمم پاکستان کے افسران اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے, بس آپ وارنٹ دے دیں. نہیں, اور پاکستان آلریڈی برٹش گورنمنٹ کو لکھ چکی ہوئی ہے, تو جو ڈپلومیٹک ایفرٹس, اور میرے خیال میں شاید فارن سیکرٹری صاحب کے ذریعے اضافی, آپ تو وکیل بھی ہیں نا. جی 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 جی, میں جب ان کو وارنٹ سرو کریں گے وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا, کورٹ کہہ رہی ہے بلائیں, پھر کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ نہیں جی, وہ میں نے عرض کیا نا کہ برٹش گورنمنٹ کو پرسویڈ کرنے کی میکسیمم جو کوشش ہو سکتی ہے کہ ہی از اے فیوجیٹو فرام جسٹس, ہی از ان یور ٹیریٹری, آپ انہیں ہمیں ہینڈ اوور کرتے ہیں. ایک برٹش یہاں پر ہو, ایکیوزڈ ہو پاکستان کے اندر, برٹش سٹیزن ہو, وہاں پر برطانیہ میں لندن میں ایک عدالت کہتی ہے اور حکم دے دیتی ہے برٹش گورنمنٹ وارنٹ بھی سرو کروا دیا پاکستان کی حکومت سے, وہ پھر بھی نہیں جاتا, پھر کیا کرے گی؟ پاکستان گورنمنٹ اگر نہ چاہے گی تو وہ نہیں جائے گا. اگر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ سے برٹن کی اس طرح کی ٹریٹی بھی نہیں ہے. آپ کی حکومت کو برطانیہ کی حکومت سے بات کرنی پڑے گی. اور ان کو کیا ایکسپلینیشن دیں گے کہ ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیژن کر کے بھیجا ہوا ہے؟ نہیں جی, ہم تو ان کو کہیں گے کہ یہ وہ سرکمسٹانسز تھے, اور یہ اب وہ سرکمسٹانسز نہیں رہے, وہ ایک ایمرجنسی تھی, لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر تھا, لیکن اب واضح ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے, تو یہ فیوجیٹو فرام جسٹس ہے, انہیں ہینڈ اوور کیا. تو نواز شریف صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایمرجنسی ابھی بھی کنٹینیو کرتی ہے. پرہیپس برٹش گورنمنٹ کے سامنے آئی سپوز یہاں پہ تو انہوں نے کوشش کی, وہ نہیں مانی گئی نا بات. یہاں پہ تو نواز شریف صاحب یہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں یا پریشان ہوں گے یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ہی از انجوائنگ. وہ بارش ہوتی ہے تو چھتری لے کے نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, حسن کے باغیچے میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں. ان کو ایک پروکلیم افینڈر ڈکلیئر ہو رہے ہیں, ان کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ پتہ ہے ان کو کہ جہاں سے آئے گے وہیں سے میاں دے نعرے بجن گے. پہلی بات تو ان کے پولیٹیکل بیس کے لیے کیا ہے؟ دوسرے نہیں, کوئی بیس بوس نہیں, بیس قائم ہے 20 سال بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات شروع سے کرتے ہیں. یہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب خود چاہیں گے تو آئیں گے, ورنہ یہ حکومت نہیں لا سکتی. اسحاق ڈار کو لے آئی حکومت, حسن نواز کو لے آئی, حسین نواز کو لے آئی, علی عمران کو لے آئی, اور الطاف حسین کو جو سب سے بڑا اس کو لے آئی, اور اس کے علاوہ وہ جو سلمان شہباز ہے اس کو لے آئی. نہیں لا سکتی, وہ پناہ لے لیتے ہیں. پھر دوسری بات ہے, اس حکومت نے خود, برٹش نے ان سے پوچھا جب یہ بھجوا رہے تھے تو پوچھا کہ بھائی کس مجرم ہے, کس وجہ سے بھجوا رہے ہو, کیوں بھجوا رہے ہو. انہوں نے کیبنٹ کا فیصلہ لگایا, میڈیکل ساتھ لگائی, اور عدالت کا فیصلہ لگایا, اور کہا کہ تحفہ قبول کیجئے. اب تحفہ انہوں نے قبول کیا, جب وہ واپس کریں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ برٹش آپ کو کیا بھیجے, وہ برٹش گورنمنٹ ہے. اچھا نہیں, آخری دو باتیں 3 باتیں اس میں ہیں کہ تشویشناک حد تک بیمار ہیں, اور 2 جو انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اسپتال میں نہیں, اور سرجری کرونا کے بعد کروائیں گے. تشویشناک حد تک تو 9 مہینے 28 دن ہو گئے ہیں الحمدللہ. عدالت نے کہا ہے کہ مریض لندن میں اور ڈاکٹر امریکہ میں, اور یہ حال تو یہاں بھی وہ کہتے کر سکتے تھے, یہاں سے بھی علاج کروا سکتے تھے. دوسرا, کرونا, نواز شریف صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ جب طبیعت تشویشناک ہو تو بورس جانسن کرونا میں اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. تیسری بات, جو آخری بات, کہ کرونا کے بعد سرجری کروائیں گے. 23 اپریل کو
सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में खुल गई थी बरतानिया में 23 अप्रैल को। और उन्होंने कहा कि गो अहेड। आप बड़ी रिसर्च करते हैं। हाँ, गो अहेड। हाँ। और चौथी बात ये कि जब मियाँ साहब इधर थे तो 16,000 थे पहले, फिर 14,000 थे, फिर 2,000 प्लेटलेट्स थे। जब वहाँ पहुँचे जाके करवाया, जो उन्होंने डॉक्टर अदनान ने जाहिर नहीं की, तो वो 2,32,000 और 2,28,000। सईद काजी साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं, ये किसके लिए ज़्यादा बाइस शर्म है? इमरान खान की हुकूमत के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए? मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा सारे इसमें हिस्सा ले ले तो बड़ा बेहतर होगा। अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूं, 2016 में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया का और इंग्लैंड का हुआ था। 5,500 फ्यूजिटिव हैं वहां पे जो पैसे चोरी करके इंग्लैंड से गए हैं, और इस अरसे में सिर्फ एक वापस आया है। पूरा एहतमाम है बरतानवी कवानीन में, बुनियादी तौर पर उनका जरिया मुआश है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के तहत तकरीबन $1 ट्रिलियन चोरी होता है हमारी दुनिया से, और वो उधर जाता है, और वो एक एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी है। वहां दुनिया के कई जराइम पेशा लोग रहे हैं। पिनोशे वहां रहा है जिसने 73 में कत्लेआम किया था चिली में। अल्ताफ हुसैन साहब वहां बैठे हुए हैं, लिहाजा वो वापस नहीं आएंगे। इन्होंने इंतहाई जो है वो ये जो इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उनको भेजा, बड़ा शेडी तरीके से भेजा, और अब इनके अपने वजीर इनके सामने झूठ बोलते रहे, और अब ये सुबकी भी इनकी हुई, लिहाजा वो वापस नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, और इन्होंने उनको भेज दिया। और अब वैसे अब ये गुफ्तगू जो है इसका कोई फायदा नहीं है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी हो तो इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि हाँ अगर पांव नीचे रखें, जोर लगाएं, बात करें तो वो आ भी सकते हैं, मगर शायद हम उन्हें लाना नहीं चाहते, क्योंकि अगले अरेंजमेंट कुछ और होंगे, और उन अरेंजमेंट में कहीं शरीफ डायनेस्टी एडजस्ट होती नजर नहीं आती। जी मुईद भाई। सो सईद काजी साहब बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। ये आपकी हुकूमत वैसे लाना चाहती है उनको, कि आप लोग भी बस हवा में? क्यों जी सेनेटर साहब, लाना चाहते हैं आप नवाज शरीफ साहब? एब्सोल्युटली जी, मैंने तो आपको अर्ज़ किया ना जी, और अदालत ने भी यकीन मैं रखता हूँ कि बिल्कुल सही, फॉरेन सेक्रेटरी वो डिप्लोमेटिक चैनल से ही हम कर सकते हैं उस गवर्नमेंट को। यस, वारंट्स पहुंचा के कानून की अमलदारी पाकिस्तान की जितनी लाना चाहते हैं, और जब वो वारंट सर्व करेंगे उनको फॉरेन ऑफिस वाले, आपके हाई कमिश्नर सर्व करेंगे, वो रिफ्यूज कर देते हैं, उसके बाद तो फिर आपको बरतानवी हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, नहीं वारंट नहीं, वो रिसीव भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको बरतानिया की सरजमीन से निकाल मतलब उनको पकड़ के लेके गर्दन से पकड़ के अगर जहाज में बिठा के ले आए, आपको केस नहीं, अगर गर्दन में पकड़ के जहाज में बिठा के ले आए तो किडनैपिंग का केस वहां बन जाएगा, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। आपकी जो विल है वो तो उस वक्त चेक हो जाएगी ना, कि अगर वो नहीं आते हैं तो फिर आप बरतानिया के अंदर एक केस इंस्टीट्यूट करेंगे, और उस केस के अंदर बरतानवी कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब को आके साबित करना पड़ेगा कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन में। वो तो सर हमने एवन फील्ड भी लेना था। करेंगे आप ये? जी मैं इसकी इतनी ज़्यादा तफसीलात इस हवाले से नहीं जानता कि पाकिस्तान में लगे हुए इल्ज़ाम के ऊपर जुडिशल कार्रवाई इंग्लैंड में हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ ये केस चलाएं जाके जो यहाँ चल रहा है। आप लॉयर हैं, मुझे बताएं, हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ये तो यहाँ चल रहा है केस, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट की है। और नहीं, लेकिन जब आपकी हुकूमत अगर वहाँ पे कहे कि ये इस वजह से यहाँ से गए थे, लेकिन अब वो वजह रही नहीं है, अदालत ने फैसला कर दिया है, अदालत की परमिशन से गए थे, हमें इनको वापस दिलाया जाए, वो एक अलहदा सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा, भले वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो। अगर वो वहाँ तक नौबत आती है, वो सिर्फ उनका अमरीकी तो जवाब बरतानिया से बहुत से लोगों को वो इस जवाब को जूलियन असांज जी वो कितने साल बाद आया है फिर ना, अभी भी नहीं गया, और वहाँ गया तो नहीं है वैसे, हाँ, और कोई वहाँ पे भी कोई ट्रीटी का इशू था, लेकिन मैं अर्ज सिर्फ यही है कि वो इसको इंतजामी हो या अदालती तरीका हो, यही जो भी मुतलका अथॉरिटी है उसको यही माइल करना पड़ेगा ना कि जी ये फ्यूजिटिव है, हमें मुल्क में। सर उनको एक और प्लस पॉइंट है, तशवीशनाक हद तक तो वो बीमार नहीं है, लेकिन वो बीमार हैं। लंदन ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है हार्ले स्ट्रीट में, उनमें उनका क्लासिफाइड रिकॉर्ड है और सारा कुछ है, तो इसलिए जो मेडिकल बुनियादों पर वहाँ तो बड़ा इंसान की इज्जत है ना, इंसान बड़ा अहम होता है, तो मेडिकल बुनियादों पर नहीं करना पड़ेगा ना कि मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि मैं वापस नहीं जा सकता, हवाई जहाज में ट्रैवल नहीं कर सकता। सर ये तो वो बता रहे हैं ना, डॉक्टर इतनी तो बता रहे हैं, जो 70 साल का एक बाबा हो, हमारा बुजुर्ग हो, जो उसमें बीमारियां हो सकती हैं, वो नवाज शरीफ साहब में है कि वो सफ़र नहीं कर सकते, वो कोरोना में, अच्छा कोरोना में वापस नहीं आ सकते, शहबाज शरीफ आ गए हैं नरूज में, और अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो वापस नहीं आए, आ जाए आप भी सर स्कूल वापस, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वक्त हमारा ख़त्म हुआ। नाज़रीन, ये बहस आपने देखी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, फैसला आपका है। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।